सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्नाइपर। इस कहानी के मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई थी, मगर मेरा यह इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल केबन को आते देखा। वो डबल केबन गुलाम खेल से निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को वायरलेस सेट पर इतला दे दी थी और हम दोनों ऐसे बेअकल थे कि ये ख्याल भी हमारे जहनों में ना आया कि गुलाम खेल तो कबील खान का इलाका है। मारे गए, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। पलवशा दूसरी डबल कैबिन को देखते ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करने लगी। हम दाएं बाएं पैदल भाग कर निकल सकते थे, लेकिन इस वक्त ये कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सामने वाली गाड़ी हमारे करीब पहुंच चुकी थी। हमसे 10-15 कदम के फासले पर गाड़ी रोक कर 4 मुसल्ला आदमी बाहर निकल आए। उसी वक्त अकबी गाड़ी भी करीब आकर रुक गई। उसमें अनारगुल के चारों साथी सवार थे। हमारे ताकुब में आने वालों में से एक ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। खबीस का बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल था, भाग जाओगे? उस वक्त मुंह खोलने का मतलब अपनी कमबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे एक और थप्पड़ से नवाज कर वो पलवशा को गंदी गाली बकते हुए बोला, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा किसी को बता भी नहीं सकोगे। पलवशा भी खामोश रही थी। गुलाम खेल से आने वाली गाड़ी से उतरने वाले एक शख्स ने मुझे थप्पड़ मारने वाले को कहा, फिरोज खान, कमांडर रोशन खान ने कहा है कि इन्हें वहां हवेली में ले आए। इसे हवेली में ले जाने की क्या ज़रूरत है? फिरोज़ खान ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मायनी खेज लहजे में कहा, हवेली के लिए करार अरशा ही काफ़ी है। उसका घटिया इशारा पलवशा की जानिब था। नहीं रोशन खान, दोनों को जिंदा लाने का हुक्म दिया है। चलो चंद मिनट और सांस ले लो, मुझे कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो, फिरोज़ खान से बात करने वाले ने मुझे कलाशनकोव की नाल से गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। इस्मत खान, इस मजनू के पास पिस्तौल और छोकरे के पास तेजधार खंजर मौजूद है। गाड़ी के करीब पहुंचते हुए अचानक फिरोज खान को याद आया और उसने अपने साथी तक ये बात पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। इधर दो, कहते हुए इस्मत खान ने फौरन उन हथियारों का मुतालबा करते मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने नेफे में उड़सा पिस्तौल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया, जबकि पलवशा ने फर्मा बरदारी से पिंडली के साथ बंधा खंजर उसके हाथ पर रख दिया। हमारे हाथ पुश्त पर बांध कर उन्होंने हमें गाड़ी की बॉडी में बिठाया और आगे बढ़ गए। पिछली गाड़ी का एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों गाड़ियों के दरमियान चलने लगा। गाड़ी की बॉडी में हमारे साथ 2 आदमी बैठ गए थे। 5-10 मिनट के अंदर हम कबील खान की वसी और अरीज हवेली के पास पहुंच गए थे। उसकी हवेली और बैठक की दीवार मिली हुई थी। बैठक का रकबा हवेली से ज्यादा था, बल्कि कबील खान की बैठक रकबे में सकलैन खान की बैठक से भी बड़ी थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई बैठक के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े हथियार बरदार चौकीदार ने सूरत से दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ियों के अंदर घुसते ही उसने जिस तेज़ी से दरवाज़ा खोला था उसी रफ्तार से दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठक के सहन में कमरों की कतार के बिल्कुल सामने एक जहाज़ी साइज चारपाई पर टांगे पसारे रोशन खान लेटा था। उसके जख्मी पाँव पर मुझे सफ़ेद पट्टियाँ लिपटी हुई नजर आईं। ये वही पाँव था जो मेरी गोली का निशाना बना था। हमें गाड़ी से उतार कर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये हैं वो सूरमा? उसने मुंह बिगाड़ कर तंजिया लहजे में पूछा। जी कमांडर, फिरोज खान ने जवाब में सर हिलाया। वो फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ, मुझे ज़रा तफसील से पूरी बात बताओ। जवाबन फिरोज खान ने तमाम तफसील दोहरा दी। इस छोकरे ने अनारगुल को कत्ल किया है। रोशन के लहजे में बला की हैरानी थी। जवाबन फिरोज खान ने मुंह से कुछ कहने के बजाय अस्पात में सर हिला दिया। और तुमने शम्स खान को गोली मारी है? वो बराह रास्त मुझे मुखातिब हुआ। पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसने मेरे साथी को गोली मारने की कोशिश की और अपने बचाव के लिए हर आदमी गोली चलाने का हक रखता है। मैंने जूं ही जबान खोली उसके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उजागर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों हाथों को टेक कर उसने अपना ऊपरी धड़ सीधा किया। उसी वक्त वहां खड़े एक आदमी ने जल्दी से 2 बड़े तकिए उसकी कमर के साथ लगा दिए। जिशान, मैं मोहतात अंदाज में बोला, तुम्हारी आवाज़ सुनी सुनाई लगती है, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? यकीनन नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। फिरोज़ खान, थोड़ी दूर ले जाकर उसकी मेरे साथ मुखाबरे यानी वायरलेस पर बात करवाओ। मैं समझा नहीं कमांडर। फिरोज़ खान हैरान रह गया था। वो वजाहत करता हुआ बोला, मैं बस अपना शक दूर करना चाहता हूँ।
اسے دروازے کے قریب لے جا کر اس کی میرے ساتھ مخابرے پر بات کرواؤ۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ یقیناً اپنی زندگی کے سب سے بڑے دشمن کی آواز کیسے اس کی سماعتوں کو بھول سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے روشن خان۔ میں نے اس ڈرامے سے جان چھڑانے کے لیے اعتراف کرنا مناسب سمجھا تھا۔ شمس خان کو گولی کس جگہ پر لگی ہے؟ وہ فیروز خان کی طرف متوجہ ہو کر مستفسر ہوا۔ ماتھے پر۔ فیروز خان اب تک گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے روشن خان نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ تو تم ایس ایس ہو؟ ہاں، مگر انارگل کو ہم نے کسی منصوبے سے قتل نہیں کیا۔ اس نے میرے دوست کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ اسے بھگتنا پڑا۔ اور شمس کا کیا قصور تھا؟ پہل اس نے کی تھی۔ اگر میں اسے گولی نہ مارتا تو اس نے میرے دوست کو قتل کر دینا تھا۔ بہت پیار ہے اپنے دوست سے، قبیل خان نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ روشن خان، جب بات دوستی کی آ جائے نا تو پھر پیار محبت ثانوی چیز رہ جاتی ہے۔ روشن خان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ فلسفے بیان نہ کرو جوان، اس لڑکے کی شکل دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری کتنی کچھ دوستی ہے۔ بہرحال یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دوست یا معشوق نے میرے ایک اہم آدمی کو چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا ہے اور تم نے بدلہ لینے کی کوشش کرنے والے آدمی کو بھی گولی مار دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بدلہ لینے کا حق ہے یا نہیں؟ اور جواب یہ ہے کہ بالکل ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تم اپنے دل جانی کو گولی مار کر جان بچا سکتے ہو۔ جواباً میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا تھا۔ پلوشا سے کوئی جذباتی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود بھی میں ایسی بے غیرتی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور یقیناً جس کے لیے تم ایسا کر رہے ہو اگر اسے موقع ملا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلوشا کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اسے گولی مار کر اپنی جان بچانا چاہو گے؟ ہاں، پلوشا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ مجھے سخت قسم کی توہین اور خفت محسوس ہوئی، لیکن میں خاموش رہا۔ دیکھ لیا؟ اپنے اندازے کی درستی پر وہ مسکرایا۔ خیر گھبراؤ نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کھڑے فیروز کو مخاطب ہوا۔ اپنی کلاشنکوف مجھے دو اور اپنے سارے آدمیوں کو کہو کہ جناب ایس ایس کو اپنے ہتھیاروں کے نشانے پر رکھ لیں۔ فیروز خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کلاشنکوف اس کی جانب بڑھائی اور اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمام نے اپنی کلاشنکوفیں ہاتھ میں تھامتے ہوئے مجھ پر نشانہ سادھ لیا تھا۔ اتنی کلاشنکوف کی گولیاں لگنے کے بعد میں صرف اسی صورت میں زندہ بچ سکتا تھا کہ میں پنجابی فلموں کا ہیرو ہوتا۔ میں زیر لب کلمہ شہادت دہرانے لگا کہ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے، مگر روشن خان کی اگلی بات نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ وہ فیروز خان کو مخاطب تھا۔ اخلاقی جانان دیوال سراؤ اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کا مطلب بنتا ہے خوبصورت محبوب کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو اور اس کے سر پر ایک گلاس رکھ دو۔ فیروز خان کے چہرے پر ایک منحوس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا تھا کہ روشن خان کا مطمع نظر کیا ہے۔ اس نے پلوشا کو دیوار کی طرف چلنے کو کہا اور روشن خان کی چارپائی کے ساتھ لکڑی کی میز پر پڑا گلاس اٹھا لیا۔ وہ ایک وسیع بیٹھک تھی، صحن کے درمیان سے دیوار تک اچھا خاصا فاصلہ بنتا تھا۔ پلوشا فیروز خان کے کہنے پر خاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گئی۔ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے فیروز خان نے اس کے سر پر گلاس رکھ دیا۔ روشن خان نے فیروز خان کی کلاشنکوف کاک میری جانب بڑھا دی۔ یہ لو ایس ایس، اب تمہاری اور تمہارے دوست کی زندگی کا دار و مدار تمہاری نشانے بازی کی مہارت پر ہے۔ اگر تم نے ایک گولی سے اپنے دوست کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بمائے موٹر سائیکل اور دوسرے سامان کے یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا، اور تمہارے یہاں سے نکلنے کے آدھ گھنٹے تک کوئی بھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ البتہ اس کے بعد فیروز خان کے آدمیوں نے تمہیں پکڑ لیا تو میری ذمہ داری ختم، اور اگر تم نشانہ نہ بنا سکے تو میں فیروز خان کے آدمیوں کو نشانہ آزمانے کا موقع دوں گا۔ روشن خان نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ اور اعتماد تو تھا، لیکن ایسا موقع اس سے پہلے میری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا کہ کسی کی زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا کہ میرے گولی نشانے پر لگنے کی صورت میں اس کی زندگی بچ جاتی۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو ایس ایس؟ روشن خان استہزائی انداز میں پوچھنے لگا۔ یاد ہے تم نے 250-300 میٹر کی دوری سے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے آڑ سے ایک ہاتھ بھی باہر نکالا تو وہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ یہ فاصلہ تو اس کے آدھے سے بھی کم ہے اور گلاس بھی اچھا خاصا حجم رکھتا ہے۔ مجھے 3 گولیاں چاہیے تاکہ میں ہتھیار کو جانچ سکوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، ٹھیک 3 لے لو، مگر تیسری گولی اس لیے ہوگی کہ 2 میں نشانہ نہ بنا سکے
تو تیسری گولی اپنے دل میں مارنا جہاں تمہارا محبوب بسا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلند بانگ کہا لگایا تھا اور چارپائی پر پڑی میگزین سے 2 گولیاں نکال کر میری طرف بڑھا دیں۔ یہ لو، لیکن ایک گولی فائر کرنے کے بعد ہی تمہیں دوسری گولی لوڈ کرنے کا حق ہوگا۔ میں نے گولیاں اس کے ہاتھ سے لے کر جیب میں ڈال لیں اور زمین میں بیٹھ کر پلوشا کے دائیں جانب مگر اسے 10-15 گز کے فاصلے پر زمین پر پڑی اینٹ کے ایک ٹکڑے پر نشانہ سادھنے لگا۔ کلاشنکوف پر میں نے 100 میٹر کی رینج لگا لی تھی۔ ایک سنائپر کے لیے کسی بھی چیز کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس ہتھیار کی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سنائپرز اپنے ہتھیار کی حفاظت اور دیکھ بھال اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرے ہاتھوں میں ذاتی ہتھیار نہیں تھا، اور پھر اتنی باریک بینی سے فائر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سنائپر رائفل ہوتی، کلاشنکوف، اور وہ بھی کسی دوسرے کی۔ اس سے کسی آدمی کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنانا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا، سب سے بڑھ کر کہ اگر نشانہ خطا جاتا تو فیروز خان کے آدمی اپنا نشانہ آزماتے، گویا پلوشا کی موت یقینی ہو جاتی اور اس کے بعد لازماً میرا نمبر آ جاتا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے گم ہو چکا تھا، لیکن اس کے غروب ہونے میں ابھی بھی 20-25 منٹ باقی تھے۔ روشنی کی صورتحال ایسی تھی جو ایک فائرر کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے۔ میں نے زیادہ دیر نشانہ سادھنے پر نہیں لگائی تھی۔ ٹریگر دباتے ہی کلاشن کی گولی اس اینٹ کے ٹکڑے کے تھوڑا سا دائیں اور نیچے کی طرف لگی تھی۔ اب میرے پاس 2 گولیاں باقی تھیں۔ استاد عمر دراز کے بقول اچھے سنائپرز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک گولی چلا کر ہتھیار کا نشانہ جانچ لے۔ اسی طرح راؤ تصور صاحب کہا کرتے تھے کہ جو سنائپر کسی ہتھیار سے ایک گولی چلا کر یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ ہتھیار کس جگہ گولی مار رہا ہے، اسے سنائپنگ چھوڑ کر گڈریا بن جانا چاہیے۔ اپنے دونوں استادوں کے اقوال میرے دماغ میں گونج کر رہ گئے تھے۔ اگر میں دوسری گولی بھی ہتھیار کا نشانہ جانچنے پر استعمال کر لیتا تو پلوشا کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنانے کے لیے میرے پاس ایک گولی بچتی۔ یوں بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کلاشنکوف کی گولی دائیں اور نیچے کی طرف لگ رہی ہے۔ میں نے کلاشنکوف کی بیرل پلوشا کے سر کی جانب موڑی اور ایک دم میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر مجھے بے فکری اور بے خوفی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بہادر اور نڈر ہونے کا مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس حالت میں کم از کم تھوڑی بہت پریشانی کے آثار تو اس کے چہرے پر نمودار ہونے چاہیے تھے نا۔ نامعلوم اسے میرے نشانے پر اعتماد تھا یا پھر موت کا کوئی خوف اس کے دل میں موجود نہیں تھا۔ میں نے گلاس کے اوپری اور بائیں کنارے کا نشانہ سادھا تھا، کیونکہ کلاشنکوف دائیں اور نیچے مار کر رہی تھی۔ پسینے سے میری ہتھیلیاں گیلی ہو گئی تھیں۔ فائر کرتے ہوئے اتنی زیادہ گھبراہٹ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک دم پلوشا کی اہمیت میرے دل میں بڑھ گئی اور اس کی موت کا سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں گویا بے جان سے ہونے لگے۔ حالانکہ میری سوچ کے مطابق تو اس کا میری زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا، بقول اس کے وہ میری جان کے در پہ تھی، بلکہ چند منٹ پہلے ہی روشن خان کے پوچھنے پر اطمینان بھرے انداز میں مجھے گولی مارنے پر تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ میرے لیے بہت اہم ہو، یوں جیسے وہ حقیقت میں میرا قریبی دوست ہو، یوں جیسے اس کے نہ ہونے سے میری زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، یوں جیسے ماہین، جینیفر اور رومانہ بھی میرے لیے اتنی اہم نہیں رہی تھی جتنا وہ تھی۔ میرے ساتھی سنائپر مجھے بہت تیز رفتار فائرر سمجھا کرتے تھے، اور اس میں شک تھا بھی نہیں، کیونکہ میں شست لینے میں چند سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت میری انگلی ٹریگر کو دبا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت میرے کانوں میں روشن خان کی طنزیہ آواز پڑی، ایس ایس، سو تو نہیں گئے ہو؟ بہتر ہوگا کہ تم اسی گلاس کو نشانہ بنا لو، ورنہ یقین مانو فیروز خان کے آدمیوں کا نشانہ بہت برا ہے، ان کی سر پر چلائی گئی گولی پیٹ میں لگتی ہے۔ تمام روشن خان کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ میری نظریں گلاس سے پھسل کر پلوشا کے چہرے پر گردش کرنے لگیں۔ وہ یوں بے فکری سے کھڑی تھی گویا کسی ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ میں حصہ لے رہی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ گلاس پر نظریں گاڑ لیں۔ میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ دیر شست لینے سے گولی کے دائیں بائیں نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہ تو میں راؤ تصور صاحب کی نصیحت پر کان دھرنے پر تیار تھا اور نہ استاد عمر دراز کی ماننے پر راضی، اور نہ کسی اور استاد کی سننے کو تیار تھا۔ میں 10 تک گنوں گا، اگر اس دوران تم نے گولی نہ چلائی تو مجبوراً مجھے کسی اور کو موقع دینا پڑے گا، روشن خان نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا اور بآواز بلند گنتی گننے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ مجھے لگا کہ میرے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی ہے۔
میں نے آخری بار اپنی شست کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا اور اس کے نو کہتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن میری سماعتوں میں سٹیل کے گلاس سے گولی کے ٹکرانے کی آواز اور پھر گلاس کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس آواز نے میری بے ربط ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا دیا اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ پلوش شاہ کے چہرے پر ویسے ہی اطمینان بھرے تاثرات چھائے تھے۔ روشن خان تعریفی لہجے میں بولا، ایس ایس، مجھے معلوم تھا کہ تم آسانی سے اپنے معشوق کو بچا لو گے۔ بہرحال تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم سمجھو۔ مجھے کہتے ہوئے وہ فیروز خان کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز خان، سامان اس کے حوالے کر دو۔ جی کمانڈر، یہ کہہ کر اس نے گلاک پستول اور موٹر سائیکل کی چابی میرے حوالے کر دی۔ شکریہ روشن خان۔ پستول نیفے میں اڑستے ہوئے میں نے موٹر سائیکل چابی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پلوش شاہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی آزمائش سے باہر نکلا ہوں۔ روشن خان نے ایک دم میرے سر پر بم پھوڑا۔ ایس ایس، جانے کی اجازت تمہیں دی ہے، اس لڑکے کو نہیں۔ میں اس کی طرف مڑا۔ روشن خان، تم اپنے الفاظ سے پھر رہے ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم نے میری جان بخشی کی تھی، میں بھی تمہیں جان کی معافی دے رہا ہوں، مگر تم نے پہلے کچھ اور کہا تھا۔ غصے سے میری آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں جانے دوں گا، اور تمہیں سے مراد تم دونوں نہیں، صرف تم تھے۔ ہم دونوں بحث میں پڑے تھے۔ مجھ پر کلاشن کوفیں تاننے والے بھی ہم دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ پلوش شاہ اس وقت فیروز خان کے قریب کھڑی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں فیروز خان کی زوردار کراہ پڑی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اور اس کی کلاشن کوف تھامتے ہوئے پلوش شاہ اس کے عقب میں ہو گئی تھی۔ دائیں بائیں کھڑے آدمیوں نے اپنی کلاشن کوفیں اس کی طرف سیدھی کی، لیکن اگر وہ گولی چلاتے تو ان کی گولی پہلے فیروز خان کو لگتی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ حیران و پریشان روشن خان کے دائیں کندھے سے نیچے گزار کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن سے لپیٹ کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا۔ تکلیف بھری آواز اس کے منہ سے خارج ہوئی، لیکن میں اسے گھسیٹ کر قریبی دیوار کے قریب ہو گیا۔ گلاک پستول اس کے سر سے لگا کر میں دھاڑا۔ اگر کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ تم بچ نہیں سکتے، روشن خان غرایا۔ میں اطمینان سے بولا، مگر اس سے پہلے تمہارا نمبر آئے گا۔ پلوش شاہ کلاشن کوف کی نال فیروز خان کے سر سے لگا کر خود اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا سکتے ہو، روشن خان تکلیف سے کراہتا ہوا بولا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ فیروز خان کے ایک ساتھی نے پلوش شاہ کی طرف کلاشن کوف تان کر 2-3 گولیاں فائر کیں، لیکن یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ گولیاں فیروز خان اور پلوش شاہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غرایا، ہتھیار پھینک دو ورنہ، مگر ورنہ سے آگے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ روشن خان کی گردن سے پستول ہٹا کر میں نے اس کی طرف گولی داغ دی تھی۔ وہ ترچھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ گولی اس کے بائیں کان سے 2 انچ اوپر کھوپڑی میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے ایک دم کلاشن کوف کا رخ میری جانب موڑ کر فائر کھول دیا۔ 3-4 گولیاں روشن خان کی چھاتی میں لگی تھی۔ میں فوراً روشن خان کے موٹے جسم کی پناہ میں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کلاشن کوف کی مسلسل تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی۔ وہ پلوش شاہ تھی۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر ہاتھ میں پکڑی کلاشن کوف کو برسٹ پر سیٹ کرتے ہوئے بیرل گھما دی تھی۔ 3 بندے نیچے گرے اور 4 آڑ کی تلاش میں بھاگے۔ میں نے ایک دم پستول سیدھا کرتے ہوئے 2-3 دفعہ ٹریگر دبا دیا۔ 2 آدمی مزید گر گئے۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے دونوں آدمی ایک کمرے میں گھس گئے۔ دوسرے کمرے سے ایک آدمی بھاگ کر باہر نکلا اور پلوش شاہ کی گولی کا شکار ہو کر نیچے گر گیا۔ ہمیں وہاں موجود آدمیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ پلوش شاہ نے مسلسل فائر کرتے ہوئے میگزین خالی کی اور پھر ہاتھوں میں موجود کلاشن کوف نیچے پھینک کر اس نے ایک مرے ہوئے آدمی کی کلاشن کوف اٹھا لی۔ میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے لگا۔ پلوش شاہ مسلسل اس دروازے کی جانب فائر کر رہی تھی جس میں وہ دونوں غائب ہوئے تھے۔ بغیر کسی شک و شبے کے وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جب تک میں نے دروازہ کھول کر موٹر سائیکل باہر نہ نکال لی، وہ زمین پر لیٹ کر کمرے کی جانب مسلسل فائر کرتی رہی۔ وہ کمرے میں جانے والوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہماری جانب فائر کر سکیں۔ موٹر سائیکل باہر نکالتے ہی میں نے ہارن بجایا۔ وہ زمین سے اٹھ کر الٹے قدموں پیچھے آنے لگی۔ قریب آتے ہی میرے پیچھے نشست سنبھالتے ہوئے بولی، چلو۔ وہ موٹر سائیکل کے کیریئر کی جانب منہ کر کے بیٹھی تھی۔ میری پیٹھ کے ساتھ اس نے پیٹھ جوڑ دی تھی۔ یقیناً وہ اپنے عقب کو غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی میں نے کلچ چھوڑ کر ریس گھما دی تھی۔ موٹر سائیکل آگے بڑھی اور اس کے ساتھ اس نے پھر فائر کھول دیا۔ میں نے اپنی توجہ موٹر سائیکل چلانے پر مبذول رکھی۔ سڑک پر چڑھتے ہی میں نے پوچھا،
کہاں جانا ہے؟ انگور اڈے تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، بہتر یہی ہے کہ موٹر سائیکل کمانڈر عبدالحق کے حوالے کر کے پیدل ہی کہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گھوم کر سیدھی بیٹھ گئی، کیونکہ قبیل خان کے آدمی ابھی تک باہر نہیں نکل پائے تھے۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بڑا احسان ہے تمہارا، یہ جو ابھی بھگت کر آ رہی ہیں اس کی وجہ میں ہی تو ہوں۔ اگر وجہ میں ہوں تو تمہارے جیسے اناڑی نشانے باز کا سامنا بھی تو مجھے ہی کرنا پڑا۔ ہاں صحیح کہا۔ اس مرتبہ میں نے کھلے دل سے کہا لگاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ ہی نقل اتارتے ہوئے اس نے مجھے چڑھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ قبیل خان کے آدمی ہماری تلاش میں سڑک ہی پر حرکت کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس وقت تک سڑک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچ پاتا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ان کے جو آدمی انگور اڈے میں موجود تھے وہ ہمیں پکڑنے میں اپنے آدمیوں کی مدد کر سکتے تھے، جیسے انہوں نے ہمیں غلام خیر میں گھیر لیا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں ایک دم رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہیں ان کے آدمی راستے پر ہمارے منتظر نہ ہوں۔ میں نے دل میں پلنے والا اندیشہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ فوراً بولی، اسی لیے تو پہلے سے میں نے منع کر دیا تھا، مگر تم نے پہلے بھی کسی کی سنی ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے موٹر سائیکل اس جانب موڑ دی جس طرف میں اور سردار قبیل خان کے سالے خائستہ گل کو لے گئے تھے۔ اب کس طرف چل پڑے؟ فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کسی ایسی جگہ چھپنا پڑے گا جہاں قبیل خان کے آدمی ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ بڑے عقل مند ہو گئے ہو، میرے پیٹ میں انگلی چبوتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں نے برا مناتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اف، قسم سے کتنا دکھاوا کرتے ہو، ورنہ گلاس پر گولی چلاتے وقت تمہارا سانس نکلا جا رہا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں جہنم رسید ہو۔ بس کرو یار، میں جانتا ہوں۔ میں اس کی فضول بات کا جواب دیے بغیر موٹر سائیکل آگے بڑھاتا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر موٹر سائیکل مجھے چلانے دو تو شاید ہمیں کسی محفوظ جگہ پہنچنے میں آسانی ہو۔ آرام سے بیٹھی رہو، اسے جھڑکتے ہوئے میں نے رفتار بڑھا دی۔ تمام راستہ پتھریلا تھا، موٹر سائیکل اچھلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ ہیڈ لائٹس جلانا میری مجبوری بن گئی، ورنہ روشنی کے دور سے نظر آنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت ہم ایک نالے میں سفر کر رہے تھے، آگے جا کر یہ اس نالے کے ساتھ بھی مل رہا تھا جس میں ہم نے خائستہ گل کو قتل کیا تھا، لیکن میں اس طرف نہیں مڑا تھا کیونکہ اس نالے میں 200-300 میٹر آگے جا کر چڑھائی اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ موٹر سائیکل پر سفر کرنا ممکن نہیں رہنا تھا۔ نالا پہلے تو سڑک کے ساتھ متوازی چلتا رہا، آگے جا کر آہستہ آہستہ سڑک سے دور ہٹنے لگا۔ سڑک ہمارے دائیں ہاتھ رہ گئی تھی، اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ نالا آگے کس جگہ جا کر نکلے گا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، جب تم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیا کرو، کیونکہ تم میرے ساتھ کام کرنے کا معاوضہ وصول کر کے خرچ بھی کر چکی ہو۔ میرے لہجے میں طنز کے بجائے مزاح کا عنصر نمایاں تھا۔ جانے کیوں اس سے بے تکلف ہونے کو دل کرنے لگ گیا تھا، یا شاید پہلے ہی سے دل کر رہا تھا مگر جبر کر کے خود پر سنجیدگی اور بیزاری طاری کر رکھی تھی۔ بہت باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ اس نے طنزیہ انداز اپنانے کی کوشش کی مگر لہجے میں شامل خوشی نہیں چھپا سکی تھی۔ محترمہ، اس بار دشمن کے ہاتھ چڑھ گئے نا تو پوچھ گچھ میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں محترمہ نہیں ہوں اور تم بار بار مجھے اسی طرح مخاطب کر رہے ہو۔ دوسرا، پہلے ہم بے خبری میں مار کھا گئے تھے، اب کون سی توپ ہے ہمارے پاس؟ ایک کلاشنکوف اور پستول سے کب تک مقابلہ کریں گے؟ وہ زوردار انداز میں بولی، ڈرپوک۔ اور پھر میرے جواب دینے سے پہلے موٹر سائیکل جھرجھرا کر خاموش ہو گئی۔ یک نہ شد دو شد، خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے میں نیچے اتر گیا۔ وہ بھی خاموشی سے نیچے اتر گئی تھی۔ قریب موجود درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ میں موٹر سائیکل چھپا کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے حولے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی میری ہی جانب متوجہ تھی۔ اب کیا کریں؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ ہنسی، میں تو یوں بھی بقول تمہارے ملازم ہوں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر میں نالے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ مالک کا پوچھنا اور ملازم کا جواب دینا فرض بنتا ہے۔ چلو وہ تو بات کا معاملہ ہے، پہلے تم پستول میرے حوالے کرو۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ وہ تم میرے حوالے کر چکے تھے۔ یاد کرو، عارضی طور پر دیا تھا۔ نہیں، کوئی عارضی نہیں تھا، اور اس بارے میں پہلے بتا چکا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے رکنے پر مجبور کیا۔ اور تم یہ کلاشنکوف اپنے پاس رکھو۔ پستول اس کے حوالے کر کے میں نے کلاشنکوف تھامی اور منہ بناتے ہوئے کہا، جانتی ہو یہ پستول تمہاری کلاشنکوف سے 6 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، یہ تو یوں بھی میرا معاوضہ ہے۔
میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، مار کھانے کے لیے کوئی موقع محل بھی دیکھ لیا کرو۔ میرا خیال ہے آج 2 ہاتھ ہو جانے چاہیے تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ اس نے پیچھے سے میری قمیض کو پکڑ کر کھینچا۔ ہر وقت حماقت کے موڈ میں نہ رہا کرو۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے قمیض چھڑا کر میں آگے بڑھ گیا۔ بزدل، صرف باتیں کرنا آتی ہیں، چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ مجھ سے آگے بڑھ گئی۔ چڑھائی شروع ہو گئی تھی اور چڑھائی چڑھنے میں پوری کوشش کے باوجود میں اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، اس لیے میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کے عقب میں چلتا رہا۔ آکسیجن کی سطح اس علاقے میں بہت کم ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی مشقت ہی سے بہت زیادہ سانس چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑا سا چلتے ہی پلوشا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، لیکن میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہیں کی کہ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ اس علاقے سے واقف تھی۔ 16-17 کا چاند نکل آیا تھا، لیکن ابھی تک وہ مشرقی جانب موجود بلند پہاڑ کی اوٹ میں تھا۔ اس کے باوجود اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ چڑھائی چڑھتے ہی ہمیں ایک سڑک نظر آ گئی۔ 3 گاڑیاں انگور اڈے کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ گاڑیاں قبیل خان کے آدمیوں ہی کی تھیں، لیکن یہ بات یقینی نہیں تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی اور لوگ ہوں۔ پلوشا تیز رفتاری سے اپنے راستے پر بڑھتی جا رہی تھی اور میں بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے پا رہا تھا۔ وہ پہاڑی کی بلندی پر ہی آگے بڑھتی رہی۔ گھنٹہ بھر اسی طرح چلنے کے بعد وہ ایک نالے میں اترنے لگی۔ چاند کی روشنی میں ہمیں راستہ واضح نظر آ رہا تھا۔ نالے میں اتر کر وہ اسی نالے میں آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی خاموشی سے اس کی میت میں چلتا رہا۔ وہ پہاڑی علاقے میں چلنے کی ماہر تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پہاڑوں ہی میں پلی بڑی تھی۔ اس کے ساتھ مجاہدین کے ماہر لڑاکوں سے لڑائی بھڑائی کی تربیت بھی حاصل کر چکی تھی۔ ایک تربیت یافتہ سنائپر ہونے کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخت جان ہے۔ اس کا تجربہ مجھے تب ہوا تھا جب میں اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے باوجود اس سے فقط نام ہی نہیں اگلوا سکا تھا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اس نے کافی دیر سے چھائی خاموشی کو توڑا۔ چلتے رہو، اس نے رکتے ہوئے پوچھا۔ اگر چاہو تو چند منٹ آرام کر لیتے ہیں۔ ضرورت نہیں، یہ کہہ کر میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ اچھا، میں تھک گئی ہوں، چند منٹ آرام کر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ اس نے اپنا نام لیا، لیکن اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں تھکی تھی۔ تھک گئی ہو یا تھک گئے ہو؟ میں ایک قریبی پتھر پر بیٹھتے ہوئے مسکرایا۔ میری مرضی، جو بھی کہوں، البتہ تم مجھے لڑکا ہی سمجھا کرو۔ وہ میرے ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ 4-5 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے رات چلتے ہوئے بیتے گی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں مشورہ دیا۔ اگر چاہو تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر چلو۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ نالا در نالا ہم تیز رفتاری سے چلتے رہے۔ راستے میں 2-3 دفعہ پانی پینے کے لیے رکنے کے علاوہ ہم نہ رکے۔ رات کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا جب ہم کمانڈر نصر اللہ کی بیٹھک کے سامنے پہنچے۔ چابی میری جیب میں موجود تھی۔ سخت بھوک لگی ہے۔ چارپائی پر ڈھیر ہوتے ہوئے وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بھوک تو مجھے بھی لگی تھی، لیکن اس وقت کھانے پینے کا بندوبست ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک کونے میں لٹکی ہوئی لالٹین جلانے لگا۔ اس نے کہا، ہمیں چند دن تک چھپ کر رہنا پڑے گا اور بہتر ہوگا کہ تم اس بیٹھک سے نہ نکلنا، جبکہ میں کچھ دن اپنے گھر گزاروں گا۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایسا کرو، ایک مخابرہ مجھے دے دو، میں روزانہ رات کو 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان مخابرہ آن رکھوں گا۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو مجھے بلا لینا، ورنہ ہفتے کے بعد میں آ جاؤں گا اور اکٹھے بیٹھ کر کوئی لایا عمل بنا لیں گے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ طے کرنا میرا کام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، راجے صاحب، ان حالات میں اس سے بہتر تم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ چند دن تک قبیل خان کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں سرگرداں رہیں گے، اور ان میں کم از کم 2 آدمی ایسے ضرور ہیں جو ہمیں شکل سے جانتے ہیں، بلکہ ثقلین خان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے والے تمام افراد ہمیں شکل و صورت سے پہچانتے ہیں۔ گو وہ قبیل خان کے آدمی تو نہیں، مگر ان میں کئی ایک ایسے ضرور ہوں گے جن کے قبیل خان کے مختلف آدمیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس لیے ہمارا چند دن تک منظر عام سے ہٹ جانا بہتر رہے گا۔ تو کیا چند دن کے بعد وہ ہماری تلاش ترک کر دیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن تلاش میں ایسی تندی نہیں رہے گی۔ میرے سفری تھیلے سے ایک آئی کام اور اس کی فالتو بیٹری نکال لو۔ میں نے میز پر پڑے اپنے تھیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گویا اس کے ساتھ متفق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ میرا تھیلا کھولتے ہوئے اس نے آئی کام سیٹ اور اس کی بیٹری نکال کر کہا، یاد رکھنا، چینل نمبر 11 پر رات 8 سے 9 بجے کے درمیان میں مخابرہ آن کیا کروں گا۔ تو کیا تم ابھی جا رہے ہو؟ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اثبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرائی۔
مجھے تم پر بالکل اعتبار نہیں ہے، اور پھر میں نے شادی میں ڈانس کر کے کچھ رقم بھی اکٹھی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم یہ رقم چوری کر لو، میں یہ بھی امی جان کے حوالے کراؤں؟ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، فضول گو۔ ویسے یاد آیا، تم میری کلاشنکوف کہاں پھینک آئے؟ بڑی جلدی یاد آ گیا۔ نہیں یاد تو کافی دیر سے تھا، پوچھنے کا موقع نہ مل سکا۔ ثقلین خان کی بیٹھک سے نکلتے وقت میں نے پاس کھڑے آدمی کے حوالے کر دی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں بھی بھاگنے کے چکر میں ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گہری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ چند لمحے گھورنے کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اپنا خیال رکھنا اور دروازہ یاد سے کنڈی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ کنڈی کرنے سے پہلے میں نے باہر جھانکا تو وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور جا رہی تھی۔ دروازہ کنڈی کر کے میں اندر آ گیا۔ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولنے پر سفید ریش کمانڈر نصر اللہ کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام کہہ کر میں نے اس کا مصافحے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ میرا خیال ہے پہلے میں ناشتہ لے آؤں؟ اس نے پرشفقت مسکراہٹ سے پوچھا۔ بہت اچھا خیال ہے، میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اکیلے ہو یا پلو خان بھی ساتھ ہے؟ اکیلا ہوں، لیکن ناشتہ آپ 2 بندوں ہی کا لائیں، کل رات کا کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میری بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہی میں اسے کل کے واقعے کے بارے تفصیل سے بتانے لگا۔ تمام تفصیل خاموشی سے سن کر اس نے مجھ سے موٹر سائیکل چھپانے کی جگہ کے بارے پوچھا اور کہنے لگا، موٹر سائیکل کی فکر نہ کرو، میں منگوا لیتا ہوں۔ کہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے آپ لوگوں پر تو کوئی بات نہیں آئے گی؟ بالکل بھی نہیں، موٹر سائیکل کے اندر تبدیلیاں کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یوں بھی یہاں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے کاغذات اور نمبر پلیٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ ناشتے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر بیٹھک سے نکل گیا، جبکہ میں ایک بار پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے 2 دن میں نے بیٹھک میں آرام کرتے گزارے۔ تیسرے دن کمانڈر نصر اللہ ناشتہ لے کر آیا تو بیٹھتے ساتھ ہی قبیل خان کا ذکر چھیڑ دیا۔ قبیل خان افغانستان سے واپس پہنچ چکا ہے اور کل اپنی تباہ شدہ حویلی کا جائزہ لینے گیا تھا۔ سنا ہے وہ جلد از جلد اپنی حویلی دوبارہ تعمیر کروانا چاہتا ہے۔ لازمی بات ہے اس کی عیاشی کا اڈا جو تھا، اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، ویسے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یقیناً مجاہدین اس کی نقل و حرکت پر تو نظر نہیں رکھتے۔ صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس گزشتہ رات اتفاقاً اس کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، میرا پرانا شناسا ہے، گپ شپ کے دوران ہی یہ سب پتا چلا۔ شاید وہ آج بھی وہاں جائے، کمانڈر نصر اللہ نے ایک اور انکشاف کیا۔ میں حیرانی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا یہ بات یقینی ہے؟ ایک خبر ملی تھی بھائی، جو آپ کے سامنے دہرا دی، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیٹنے لگا۔ شکریہ جناب، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ خبر مجھ تک کیوں پہنچا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تو شش و پنج میں ڈوبا رہا کہ وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر میں جانے کا ارادہ غالب آ گیا۔ دن کے 10 ساڑھے 10 ہونے کو تھے۔ میں تیار ہو کر بیٹھک سے نکل آیا۔ اگر رات کو یہ بات معلوم ہوئی ہوتی تو شاید میں پلوشا کو بھی بلوا لیتا۔ گو وہ نرا درد سر ہی تھی، لیکن قبیل خان کے خلاف کام کرتے وقت اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ البتہ اس وقت اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے میں اکیلا ہی چل پڑا۔ تباہ شدہ حویلی تک جانے کا جو راستہ پلوشا نے ہمیں دکھایا تھا وہ آسان ہونے کے ساتھ مختصر بھی تھا۔ 2-2:30 بجے تک میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ گھنے درختوں اور گنجان جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے میں چکر کاٹ کر حویلی کے عقب میں موجود پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہاں بلندی سے میں حویلی کی جگہ کا آسانی سے جائزہ لے سکتا تھا۔ میں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا، جھٹکا سا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی گرم انگارہ میرے بائیں کاندھے میں گھس گیا ہو۔ میں کولوں کے بل نیچے گرا اور جلدی سے جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ یقیناً اس پہاڑی پر قبیل خان کے آدمی موجود تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں تھامی ہوئی ڈریگنوں کو دیکھ کر انہوں نے للکارنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قبیل خان وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے محافظ چوکس تھے۔ ایک اور برسٹ فائر ہوا، گولیاں اسی جھاڑی کی طرف ہی آئی تھی۔ میں جھک کر وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ 15-20 گز دور آ کر میں بھل بھل کرتے خون کو روکنے کے لیے زخم پر اپنی چادر باندھنے لگا۔ گولی گوشت کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی گولی کا شکار بنا تھا۔ شروع میں گولی لگنے کی تکلیف بالکل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے بعد لمحہ بہ لمحہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ دور مجھے کسی کے چلا کر کچھ کہنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً ان کی تعداد کافی زیادہ تھی
اور میرے لیے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ خاص کر اس حالت میں تو میں رائفل چلانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ زخم پر کپڑا لپیٹ کر میں وہاں رکا نہیں، کیونکہ زخم سے ٹپکتے خون کے قطرے میرے چھپنے کی جگہ کو افشا کر سکتے تھے، اور اس وقت میرا دماغ کندھے کی تکلیف کو بھلا کر جان بچانے کی تجویز سوچنے میں سرگرداں تھا۔ چادر لپیٹنے کے بعد خون بہنا تقریباً رک گیا تھا۔ جو تھوڑا بہت نکل رہا تھا وہ بھی چادر میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ عقبی جانب مجھے 2-3 برست سنائی دیے۔ یقیناً وہ خوامخواہ گولیاں ضائع کر رہے تھے۔ درختوں کی بہتات اور جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میرے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا قبیل خان کے ذاتی محافظ میری تلاش میں زیادہ دیر سر نہیں کھپا سکتے تھے۔ میرے کندھے کا درد مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ رائفل سے سلنگ نکال کر میں نے گلے میں ڈالی اور مضروب بازو کو اس میں لٹکا لیا، کیونکہ کسی سہارے کے نہ ہونے کی وجہ سے زخم میں درد مزید بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میرا رخ اسی غار کی طرف تھا جہاں میں نے پلوشا کو زد و کوب کر کے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میری رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ مجھے سخت قسم کی نکاہت محسوس ہونے لگی، لیکن میں آہستہ روی سے چلتا رہا۔ کلاشنکوف کی گولی میرے کندھے میں موجود تھی۔ اگر وہ جلد باہر نہ نکالی جاتی تو یقیناً گولی کا زہر پھیل کر میرے کندھے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت مجھے کسی ساتھی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر پلوشا بھی میرے ساتھ موجود ہوتی پھر بھی مجھے کافی آسرا ہوتا۔ پتہ نہیں وہاں سے پلوشا کے ساتھ رابطہ ممکن تھا یا نہیں، اس بارے مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ البتہ کسی بلند جگہ پر جا کر میں اس تک اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور اس وقت مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ اس سے مدد لینے کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں 3-4 دن پہلے اپنے کہے ہوئے الفاظ گونجے، جب اس نے مجھ سے مدد مانگتے وقت کہا تھا، دیکھ لو راجا، ہم دشمن سہی پر قبیل خان کی موت تک ساتھی ہیں، کسی وقت تمہیں مجھ سے بھی کام پڑ سکتا ہے، اور جواباً میں نے تمہیں کام بتانے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گا کہہ کر اس کی توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے اس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ میں خود کو تسلی دینے لگا۔ وقفے وقفے سے کلاشنکوف کے فائر آواز میرے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ پلوشا نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان آئی کام آن کرے گی، اور اب مجھے 8 بجنے کا انتظار تھا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 4 بجنے والے تھے۔ 8 بجنے سے 4 گھنٹے اب بھی بقایا تھے۔ اس وقت میں اس غار سے جہاں میں نے اور سردار نے بسیرا کیا تھا 1.5-2 کلومیٹر ہی دور ہوں گا، مگر اپنی حالت کے پیش نظر وہ ذرا سا فاصلہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر دم لینے کے لیے میں نے نیچے بیٹھ کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت مجھے عقب کی طرف سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، ہلکانو واپس زو، لڑکوں واپس چلو، وہ بھاگ گیا ہوگا۔ وہ میرے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ اپنی نکاہت اور درد کو پسے پشت ڈال کر میں فوراً قریبی جھاڑی میں رینگ گیا۔ وہ سرسری انداز میں دائیں بائیں دیکھتے آ رہے تھے، ورنہ وہاں جھاڑیوں کے اتنے جھنڈ تھے کہ انہیں کھنگالنے کی صورت میں وہ ابھی تک 10-15 گز بھی آگے نہ بڑھ سکے ہوتے۔ ویسے اسے گولی تو لگی ہوئی ہے، شاید زیادہ دور تک نہ جا سکے۔ ایک اور آدمی نے خیال ظاہر کیا، یار شاہ زیب کہہ رہا تھا کہ اسے گولی بازو میں لگی ہے، اس کی ٹانگیں تو سلامت ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ یہاں رکنے کی صورت میں اس کی موت یقینی ہے۔ یہ بات پہلے والے آدمی نے کہی تھی۔ ویسے شاہ زیب خان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اسے کچھ قریب آنے دیتا تو بآسانی زندہ پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ چوتھی آواز تھی۔ چاروں تھوڑا سا پھیل کر ایک قطار میں آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ میں دم سادھے اسی جگہ دبکا رہا۔ چلتے چلتے وہ کسی گھنے جھنڈ میں 1-2 چھوٹے چھوٹے برست فائر کر دیتے، گویا دائیں بائیں پھیلتے درختوں کے گھنے جھنڈوں کی وہ فائر ہی کے ذریعے چھان بین کرتے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر گزرتے چلے گئے، لیکن وہاں سے وہ زیادہ آگے نہیں گئے اور 50-60 گز آگے جا کر پیچھے مڑ آئے۔ واپسی پر ان میں سے تو ایک بالکل میرے پاس سے گزرا تھا، لیکن ان کا دھیان ایک دوسرے کی باتوں کی طرف تھا۔ ان کا تلاشی لینے کا انداز کسی ناپسندیدہ کام کو سر انجام دینے جیسا تھا۔ لگتا تھا وہ کسی ناگوار حکم کی بجا آوری کے لیے اس طرف آئے ہوں۔ ان کے گزر جانے کے تھوڑی دیر بعد تک میں لیٹا رہا اور پھر جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ میرے جسم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور صحیح طریقے سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس وقت ضروری تھا کہ میں کسی قریبی آبادی کا رخ کرتا، مگر اس حالت میں وہاں سے انگور اڈے تک چل کر جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ سب سے بہتر پلوشا ہی سے رابطہ کرنا تھا، لیکن ایک تو اس سے بات کرنے کے لیے مجھے 8 بجے تک کا انتظار کرنا تھا، دوسرا وہاں جنگل میں مشکل تھا کہ اس سے بات ہو پاتی۔
اس سے بات کرنے کے لیے میرا کسی بلندی پر پہنچنا ضروری تھا، اور اس وقت بدقسمتی سے میں ہموار زمین پر بمشکل چل پا رہا تھا، تو بلندی پر کیسے چڑھتا؟ مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ میں آہستہ روی سے قریبی پہاڑی کی طرف بڑھتا رہا۔ سب سے مناسب غار والی پہاڑی تھی۔ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں مجھے 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جب میں غار سے 50-60 گز کے فاصلے پر پہنچا، اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میرے پاس اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت موجود تھا، لیکن اس وقت میری جو حالت ہو رہی تھی اس سے میں یا میرا رب کریم ہی واقف تھا۔ نکاہت، کمزوری، بخار اور درد کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں زیادہ دیر درد کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ صرف جان بچانے کی جبلت مجھے تحریک دیے ہوئے تھی۔ میں رینگنے کی رفتار سے بلندی کا سفر طے کرنے لگا۔ پہاڑی کی اونچائی پر چڑھتے وقت صحت مند شخص کا سانس بھی پھول جاتا ہے۔ میں تو گھائل تھا۔ وہاں آکسیجن بھی بہت کم تھی اور اس کے ساتھ بخار بھی مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ گویا ایک ساتھ کئی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس وقت اگر میں اپنا پچھلا قدم اٹھا کر آگے کی طرف رکھ رہا تھا تو اس میں صرف میری قوت ارادی کا عمل دخل تھا، ورنہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ خالی سفر ہی کر سکتا، کجا چڑھائی چڑھنا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر میں نے اپنی رائفل اور جھولا وہیں پھینکا اور صرف آئی کام سیٹ جھولے سے نکال کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ زخم سے بہنے والا گاڑھا خون زخم کے منہ پر جم چکا تھا۔ زخم پر باندھی گئی چادر بھی اکڑ کر کندھے ہی کا حصہ بن چکی تھی۔ میں چیونٹی کی رفتار سے حرکت کرتا رہا۔ ہر 10-12 قدم کے بعد مجھے سانس لینے کے لیے بیٹھنا پڑتا۔ سورج پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ تیز ہوا چلنے لگی تھی جو اس موسم میں بھی مجھ پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی اذیت تھی۔ سردی، درد، بخار، تھکن، دشمنوں کا خوف، نا امیدی اور موت کی آہٹ۔ اس وقت جانے میں کس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ پلوشا جس سے بات کرنے کے لیے میں بلندی کی اذیت کا سفر طے کر رہا تھا، اس کی ذات سے بھی مجھے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بلندی سے رابطہ نہ ہو پاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کوئی بہانہ کر دیتی، بلکہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی کہ اچھا ہے، قبیل خان کے بعد میں نے تمہیں یوں بھی قتل کرنا تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو رات کے وقت اس کا اکیلا سفر کرنا بھی تو کافی مشکل کام تھا۔ گو وہ ایک بہادر لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ اکیلی میری تلاش میں تو اپنی بناگاہ سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اور پھر اس کی ماں، اس کو کیا پڑی تھی کہ کسی غیر کے لیے اسے اتنی رات کہیں جانے کی اجازت دیتی؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ رات کو نہ سہی، وہ صبح سویرے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ سکتی تھی، اور اگر میں اذیت بھری رات گزار لیتا تو شاید اگلی صبح مجھے کوئی نہ کوئی مدد مل جاتی۔ میرے ذہن پر آہستہ آہستہ اندھیروں کی یلغار ہونے لگی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے میری حالت ناگفتہ بہ ہو رہی تھی۔ ان ساری تکلیفات کا مقابلہ کرتے آخر میں اونچائی پر پہنچ ہی گیا۔ اس علاقے میں ہوا عموماً مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہے۔ اس وقت میں پہاڑ کی جنوب مغربی جانب موجود تھا، اور اسی وجہ سے میں براہ راست ہوا کی زد میں بھی تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر میں دوسری سمت 2-3 گز نیچے ہو کر ایک بڑی چٹان کی آڑ میں ہو گیا۔ وہاں ہوا کی براہ راست زد میں آنے سے بچ گیا۔ 5-10 منٹ مجھے اپنا سانس بحال کرنے میں لگے۔ اس کے بعد میں نے گھڑی کی اندرونی لائٹ جلا کر وقت دیکھا، 8:15 ہو رہے تھے۔ مجھے ڈر ہوا کہیں پلوشا نے 8 بجے آئی کام سیٹ آن کر کے اس کے بعد کوئی کال آتی نہ دیکھ کر آئی کام کو بند ہی نہ کر دیا ہو۔ یوں بھی جب سے وہ گئی تھی میں نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرے دماغ میں آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سر جھٹکتے خود کو ہوش میں رکھتے ہوئے آئی کام سیٹ آن کر کے پلوشا کو پکارنے لگا۔ پلوشا، پلوشا، پلوشا۔ میں نے بٹن پریس کر کے چند بار پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ فقط وائرلیس کا اپنا شور سنائی دیتا رہا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور اسی غنودگی میں میرے دماغ میں راجا، راجا، راجا کی آوازیں گونجی۔ کوئی بہت دور سے مجھے پکار رہا تھا۔ میری پلکیں بمشکل واہ ہوئیں۔ وہ پلوشا ہی کی آواز تھی۔ پلوشا، میں نے بٹن پریس کر کے بمشکل جواب دیا۔ ہاں راجا، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے گولی لگ گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ اور تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میں اس وقت اسی غار کی مغربی سمت میں واقع بلند چوٹی پر موجود ہوں جہاں تم پہلی بار ملی تھی۔ یہ کہتے ہی میری آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ کون سی بلند چوٹی؟ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کندھے میں گولی لگی، خون بہت بہہ گیا۔ میں جیسے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ اپنی جگہ کے بارے میں بتاؤ راجا، راجا۔
راجا، اس کے مسلسل پکارنے پر میں نے دوبارہ کوشش کی۔ مجھ سے وائرلیس کا بٹن بھی بڑی مشکل سے دبایا جا رہا تھا۔ غار جہاں رات گزاری تھی، اکٹھے پہاڑ، مغرب میں سب سے اونچی جگہ جس کے دامن میں جنگل، اور میرے دماغ میں غنودگی چھا گئی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا، یہ میری سماعتیں نہیں سن پائی تھیں۔